बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, तलाक का मौजू मुसलसल चल रहा है और रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं अपने अहद के जय्यद उलमा से। कल जो बात हमने की उसमें इद्दत के हवाले से बात हुई और इद्दत की मुद्दत और इद्दत के जो मसाइल हैं, अहकाम हैं, हिकमतें हैं, कवानीन हैं, वो क्या हैं, वो तफसील से कल बात हुई ख़वातीन व हज़रात। और एक और बात जो कल बहुत अहम बात हुई वो ये हुई कि इद्दत की मुद्दत पूरी कर लेने के बाद ये तलाक याफ्ता ख़वातीन जहां कहीं भी मारूफ तरीके से निकाह करना चाहें तो रुकावट मत डालना। ये साबिक़ा शौहर से भी कहा जा रहा है और रिश्तेदारों से भी कहा जा रहा है, जिनमें माँ बाप बहन भाई सब शामिल हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ बाप खुद ये चाहते हैं कि बस अब शादी ना हो इस बेटी की, क्योंकि ये तलाक याफ्ता है। कल भी मुफ्ती अदनान काका खेल साहब ने एक बात बहुत अहम उठाई थी कि कुछ माशरती असरात हैं, कल्चर, कुछ बर्र सगीर का कल्चर यहाँ है, कुछ हिंदू रसूमात हमारे माशरों में आ गई हैं। हमारी एक तलाक याफ्ता औरत को एक धुतकारी हुई औरत तस्वुर किया जाता है। ये बहुत बड़ी माशरती बुराई है, इसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि हमें जो सबक, हमें जो नसीहत, हमें जो दर्स मिल रहा है वो कुरान करीम से मिल रहा है, हमारे दीन से मिल रहा है। ये रसूमात दीन से टकराती हैं, हमें वो करना है जो हमारा कुरान हमें बताता है। ख़वातीन व हज़रात, फिर जो कल बात हुई उसमें ये बात हुई कि ये इन आयात पर, अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह के कवानीन पर कौन अमल पैरा होता है? जो अल्लाह पे ईमान रखता है और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है। बात खत्म हुई थी कि ज़ालिकुम अस्का लकुम व अतहर पर, कि इसी में शाइस्तगी है, इसी में पाकीज़गी है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, क्या लहजा है अल्लाह ताला का। ख़वातीन व हज़रात, रफ्ता रफ्ता अब बात आगे बढ़ेगी। आज हम जो बात करेंगे, जो मौज़ूआत रखेंगे, उसमें यह कि अब तलाक ये हो गई, अब अलहदगी हो गई, औरत की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है। अब उस औरत पर यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को दूध पिलाए या नहीं होती। जब तलाक नहीं हुई थी, इस बच्चे को वो दूध पिला रही थी माफ कीजिएगा, जब वो दूध पिला रही थी तो उजरत की तालिब नहीं थी, लेकिन क्या वो उजरत तलब कर सकती है? हां, कर सकती है। इसका ख्याल कौन रखेगा? बाप रखेगा। मगर बाप पर इतना जबर मत डालना, उतना ही जबर करना, उतना ही वजन डालना जितना वो उठा सके। और यही बात औरत के हवाले से है। ख़वातीन व हज़रात, तफसील से इस पे बात करेंगे। और फिर तलाक याफ्ता पे गुफ्तगू हो गई, अब अल्लाह ताला बात कर रहा है बेवाओं के हवाले से। उसके भी बड़े मसाइल हैं, वो भी कुछ रवैये हैं माशरती जो पड़ोसी मुल्क से यहां आ गए हैं। बर्र सगीर का कल्चर, बेवा एक औरत हो गई, वो अब शादी नहीं कर सकती। मैंने कल भी एक बात कही थी कि मजमूमा मधूरा की बात हो जाती है, धुतकार दी जाती हैं ऐसी औरतें। क्या हमारा दीन ऐसी औरतों के ताल्लुक से क्या बेताल्लुक हो जाता है? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये औरतें, ये हमारी मुसलमान औरतें हैं, ये हमारी मुसलमान बहनें हैं। इनके सर पे हम ही को हाथ रखना है और इनको माशरे का हिस्सा समझना है, उन्हें बनाना है। ख़वातीन व हज़रात, तफसील से बात करेंगे। कराची में तशरीफ फरमा है मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब, मुमताज़ आलिम दीन है। ख़वातीन व हज़रात, सब जानते हैं, बहुत मारूफ और मकबूल नाम हमारे मुल्क का, और इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा है मोहतरम मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं आपका, बड़ा ममनून। कल भी आप तशरीफ लाए थे, आपसे बहुत सीखा हमने। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब जब बात करते हैं तो मैं अक्सर ये अर्ज करता हूं कि एक दुनिया आपको ठहर कर सुनती है। मुफ्ती साहब एक नौजवान स्कॉलर, दीन को ऐसे ही स्कॉलर दरकार हैं
خواتین و حضرات، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب آج کے جو مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، ان کو جانتے ہیں، اور صرف مسائل ہی نہیں جانتے بلکہ ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ عہد کا لمس ہے آپ کی گفتگو میں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ درست جواب خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ زمزم کے چشمے کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ زمزم کے چشمے کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ 3 آپشنز، حضرت آدم علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 0092214300980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ مولانا اسد تھانوی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے 234، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 233 پر گفتگو آپ فرمائیں کہ یہاں پر وہ طلاق ہوئی ہو یا خلا ہوا ہو لیکن علیحدگی ہو گئی، اب عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ قرآن کریم کیا بتا رہا ہے ہمیں، اور کس مدت تک پلائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت آپ نے ابھی تلاوت فرمائی ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے 233، جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ جب آدھی ہو گئی اس کے بعد احکام بیان ہو رہے ہیں۔
ان آیات میں پہلے طلاق کا ذکر ہے، بعد میں بھی طلاق کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہے، بیچ میں یہ رضاعت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصالہ فی عامین، یعنی اس کا دودھ کا چھٹنا جو ہے 2 برس کے بعد ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کا دودھ پلانے کی مدت اور ماں کے پیٹ میں رہنے کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے. یعنی حمل 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 7 کا بھی، 8 کا بھی، 9 کو بھی، اور 2 سال دودھ پلانے کے. تو علماء نے لکھا کہ 2 سال جو ہے مدت رضاعت ہے. اس مدت رضاعت میں بچہ جس خاتون کا بھی دودھ پی لے گا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اور اس خاتون کے جو بچے ہیں وہ نکاح اور طلاق شادی کے معاملے میں اس کے لیے سگے بہن بھائی کی طرح ہو جائیں گے. یعنی جس نے کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لیا اس کی بچی سے اس کا، یا اور اگر یہ بچی ہے تو اس کے بچے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو حکم دیا ہے، یہ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے اور بچہ گود کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اور دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو تو وہ اس کو 2 سال تک ماں دودھ پلائے. اچھا، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولود لہ یعنی باپ جس کی اولاد ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے والد کا لفظ استعمال کیا، مولود لہ کا لفظ استعمال کیا. آپ جانتے ہیں کہ نسب باپ سے چلتا ہے. میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، میرا پردادا ہے، یعنی قبیلہ شعب باپ کے اور دادا اور پردادا کے حوالے سے چلتا ہے. تو وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مدت رضاعت کے اندر یہ جو خاتون ہے جس سے علیحدگی ہو چکی ہے، اس خاتون کا رہنا سہنا، کھانا پینا، کپڑا، یہ تمام شوہر کے ذمہ ہوگا. یعنی شوہر ادا کرے گا اس کو، یعنی اس کی کفالت اس دور میں شوہر کرے گا 2 سال تک. 2 سال تک. اچھا، پھر آگے فرماتے لا تکلف نفس الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے اوپر اس کے اٹھانے سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. میں اگر 10 سیر بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو مجھے 1 من بوجھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اس آیت سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو اس کے شوہر کی آمدنی ہے، ان کے خاندان کا طریقہ ہے، رہن سہن ہے، اس کے مطابق اس خاتون کو رہنا سہنا، کپڑا اور کھانا وغیرہ دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر یہ نہیں مانگ سکتی. یعنی جو آپ جانتے ہیں کچھ خاندان ادنا ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ ہوتے ہیں. تو جو خاندان کا ایک طریقہ ہے اور جو آمدنی اس آدمی کی ہے اور جو اس کی اجرت ہے، جو اس کی ملازمت ہے یا کاروبار ہے، اس کے مطابق، معروف کے مطابق اس کو دیا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا اس باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی. تکلیف سے مراد یہ ہے کہ ماں کا خرچہ نہ اٹھائے باپ اور زبردستی کہے دودھ پلاؤ، یا ماں بیمار ہو، یا ماں بیمار ہو اور تو اس کو زبردستی کرے، یا ماں شوہر کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہے جو وہ اٹھا نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک. اب اگر خدا نخواستہ بچے کا باپ نہیں ہے تو جو وراثت میں اس کے حقدار ہیں وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ جل جلالہ نے جو نظام رکھا ہے، سکے کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں. ایک آدمی جو میراث میں حصہ دار ہوگا وہی اس کے اخراجات بھی اٹھائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی اگر بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے تو اس کو وراثت آدھی ملے گی، باقی بھائی بھتیجوں کو جائے گی. اگر 1 سے زائد بیٹیاں ہیں تو وراثت میں ان کو 2/3 ملے گا، باقی 1/3 بھائی بھتیجوں کو جائے گا. اب اگر یہ آدمی جس کے بیٹا نہیں ہے، اگر یہ معذور ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، تو شریعت اس کا خرچہ بھی بھائی اور بھتیجوں سے دلوائے گی. تو وہی طریقہ یہاں اللہ تعالی نے اختیار فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، کہ جو طریقہ یہاں ہے وہی طریقہ اس کے وارثوں کے اوپر بھی اپلائی ہوگا. یعنی خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ معذور ہے، نابینا ہے، یا کمانے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تو اس کے جو وارث ہیں
علماء نے لکھا کہ وراثت میں جیسے 1/3 ماں کا ہے، 2/3 دادا کا ہے، تو اس کا خرچہ جو ہے وہ 2/3 دادا یا چاچا سے دلوایا جائے گا، یعنی ولی سے اس کے. ٹھیک. تو فرمایا وعلی الوارث مثل ذالک، کہ جو وارث ہے اس کے اوپر بھی اسی حساب سے ذمہ داری آئے گی. ٹھیک. جو اگر یہ بچہ مالدار ہوتا تو اس کی وراثت میں جتنے حصے دار بنتے وہی حصے داری ان کی ہوگی. باپ پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ اٹھا نہ سکے، یا ماں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ ماں نے اٹھا سکے، اور اگر باپ میں سکت نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، انتقال کر چکا ہے، تو وارث یہ بوجھ اٹھائے گا. میں چاہتا ہوں ذرا مفتی صاحب کو لے لیں اس گفتگو میں، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ آگے چلیں گے. مفتی صاحب، ابھی طلاق نہیں ہوئی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، اب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت کے اندر، اب بچہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں ہے. جب بچہ ماں کے پاس تھا پہلے طلاق سے پہلے یا خلا سے پہلے، علیحدگی سے پہلے، تو ماں کوئی اجرت نہیں لے رہی تھی خدمت کا. اب تو بچہ وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، اولاد وہی ہے. اب یہ اجرت، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایک تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ گفتگو فرمائیں. اور اگر 2 سال جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلائے ماں، کیا یہ ضروری ہے 2 سال یا اس سے پہلے یا اس کے بعد روکا جا سکتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. رضاعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں زوجین یعنی میاں اور بیوی کے حقوق اور ان کے فرائض کو الگ الگ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ذمے ہوگا اور یہ اس کے ذمے ہوگا. اس پہ کچھ بات تو مولانا نے فرما دی. آپ نے جو بات پوچھی ہے بالکل ایسا ہے کہ نکاح کے دوران خاتون اپنے بچے کی رضاعت پر اجرت طلب نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بچہ جیسے شوہر کا ہے اس کا بھی ہے، اور اس کا نان نفقہ جو ہے خاتون کا وہ شوہر کے ذمے ہے. طلاق ہو جانے کے بعد، اور اب یہ بچہ جو ہے یہ بچہ ظاہر بات ہے یقیناً اپنی ماں کا بھی ہے اور باپ کا بھی ہے، لیکن عدت کی مدت گزر جانے کے بعد خاتون کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں سے اتر جاتی ہے، اور لیکن بچے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر رہتی ہے، اور بچہ کی پرورش کی. اس لیے اگر خاتون ایسے موقع پر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی اجرت کا مطالبہ کر لے تو وہ اجرت ادا کرنا شوہر کے ذمے ہوگا. یا وہ خاتون کی کسی بھی وجہ سے دودھ پلانے سے معذور ہو جائے تو اس کے لیے کسی دائی کا جو اس کو دودھ پلائے اور اس پر وہ اجرت چاہتی ہو، اس اجرت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کے ذمے ہوگی، کیونکہ وہ مولود لہو ہے، بچے کا باپ ہے، وہ بچے کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب اور اس کا باعث ہے، اور بچہ اسی کی جانب منسوب ہے، اور بچے کا نسب اور اس کی ولدیت جو ہے وہ یقیناً اسی شوہر کی طرف اور باپ کی طرف اسی طرف وہ منسوب ہوتی ہے. اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی چونکہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. پہلے طلاق کا ذکر ہوا، عدت کا ذکر ہوا، نان نفقے کا ذکر ہوا، معروف طریقے کے ساتھ ان کو نکاح ثانی کی اجازت کا ذکر ہوا، تو اور ایک سماجی نظام میں جس کی ضرورت پیش آتی ہے وہ رضاعت یا دودھ پلانے کے مسائل ہیں. اس حوالے سے خاص طور پر اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو یہ مسئلے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور اگر وہ باہم خوشگوار زندگی ازدواجی زندگی ان کی بہتر ہے، اچھی ہے، تو پھر عام طور پر اس میں کوئی مسائل پیش نہیں آتے. لیکن چونکہ شریعت پورا ایک نظام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو وہ تمام صورتوں کے بارے میں احکامات کو بہت واضح کر کے بتاتی ہے. تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ 2 سال سے پہلے، جی بالکل اس کا ذکر بھی آگے آ گیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اگر ماں باپ باہم مشاورت سے اگر کسی مرحلے پر بھی دودھ کو چھڑوانا چاہیں اور بچے کو کی غذا کے اعتبار سے کسی متبادل پر اس کا بھی انحصار ہو چکا ہے اور دودھ اس کی فقط اولین ضرورت نہیں رہی ہے، تو پھر یہ والدین جو ہے یہ دودھ جو ہے 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. اور جو فقہا نے کہ ہاں 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک بڑا طبقہ جو متفق ہے وہ 2 سال کی مدت رضاعت پر ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2.5 سال رضاعت کی مدت کی آخری حد جو ہے وہ 2.5 سال سمجھتے تھے، اور ان کا استدلال قرآن پاک کی آیت وحملہ وفصالہ 30 شہرا سے تھا کہ جہاں پر 30 مہینوں کا
ذکر آتا ہے، جو 30 مہینوں کا مطلب 2.5 سال کی مدت بنتی ہے، 2.5 سال مگر ان کے دونوں ہونہار شاگرد پلایا جا سکتا ہے، اور یہ دودھ پلانے کی وہ آخری مدت ہے۔ دودھ پلانے کا اصل میں اس کا تعلق ایک اور چیز کے ساتھ بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں یعنی محرم ہونے کے مسئلے کے ساتھ، کہ وہ جو دودھ پینا، کسی عمر کا دودھ پی لینا، اس سے بندہ محرم نہیں ہوتا۔ محرم ہوتا ہے دودھ پینے کی جو مدت ہے، جس کو مدت رضاعت کہتے ہیں، جو کہ بیشتر فقہا کے نزدیک 2 سال ہے۔ اس مدت کے اندر اگر کسی نے کسی کا دودھ پی لیا تو اس کے ساتھ رضاعت کے احکامات سارے کے سارے جاری ہو جائیں گے۔ یہ خاتون جس کا اس نے دودھ پیا ہے 2 سال کی مدت تک، 2 سال کے اندر اندر یہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، اور اس خاتون کے جو اپنے بچے ہیں، جو دودھ پلانے والی کے اپنے شوہر سے جو اولاد ہے، وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان محرم ہونے کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکے گا، ان کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دودھ پینے کی مدت کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ وہ بیشتر فقہا کے نزدیک 2 سال ہے، اور تو البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے اپنے شاگردوں کے نزدیک 2 سال ہی ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر ہے کہ 2 سال ہے، اور لیکن 2.5 سال ایک بال اتفاق مدت ہے۔ اس کے بعد کسی کے نزدیک بھی رضاعت جو ہے امام یعنی ان حضرات کے جن کے درمیان 2 اور 2.5 کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک بھی 2.5 کے بعد پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی اگر کسی نے کسی کا دودھ پی لیا یا اس کو پلا دیا۔ لیکن تو یہ ہے کہ اس سے یہ انتہائی مدت ہے، یہ آخری مدت، اور اس سے پہلے بھی اگر اور آخری مدت یعنی اگر 30 مہینے اگر ہم شمار کر لیں تو 30 مہینے کے بعد بھی اگر دودھ لے لے جی تو اور اس کو اگر ہم 30 مہینے کے بعد بھی اگر وہ بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو کیا یہ حرام ہوگا؟ جی، اس کے بعد دودھ پلانے کو منع کیا گیا ہے، اور اس مدت کے بعد بچہ جو ہے وہ دودھ نہ پیے، اور اس کی دوسری چیزوں پر لے جائے، دوسری غذائیں اس کو دی جائیں۔ شریعت میں کہ احکامات اس بارے میں اسی طرح ہیں، اور اس پر احکامات کا ترتب بھی نہیں ہوگا۔ احکامات کا جو ترتب ہوگا اور اس کے جو اجرت کا تعلق ہو، چاہے اس کے ساتھ ماں کی طرف اس کی ذمہ داریوں کی جو حکم ہے، یا حرمت جو رضاعت کے حوالے سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سب کا تعلق بھی انتہائی مدت رضاعت کے ساتھ ہے، جس کو اگر ہم مفتہ بھی قول کی طرف جائیں تو وہ 2 سال ہے۔ بالکل 2 سال ہے۔ اچھا تھانوی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ماں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کسی مرحلے پر کہ وہ دودھ پلائے؟ نہیں کیا جا سکتا مجبور۔ اگر اس کی صحت خراب ہے یا وہ کسی وجہ سے نہیں پلانا چاہتی ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، نہیں اس کی صحت ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پلانا چاہتی، مجبور نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جبر کی اجازت نہیں، جبر کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایک مسلمان خاتون ہے اور جو بڑی عامل مسلمان ہیں اور وہ اجرت نہیں لینا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ نہیں میں بغیر اجرت کے، حالانکہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اجرت بھی وہ لے سکتی ہیں۔ یہ والنٹری، یہ آپشنل ہے نا، آپشنل ہے، چاہیں تو لے چاہیں نہ لے۔ اچھا، چاہیں تو لیں اور چاہیں تو کمپلسری نہیں ہے، یہ خاتون نہیں لینا چاہتی نہ لے، لیکن اگر لینا چاہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو متعلقہ خاتون ہے یا خلا ہو چکا ہے اور بچہ چھوٹا ہے، اور اب وہ دودھ پلانے کے لیے اگر وہ لینا چاہے تو شوہر کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وعلی الوارث مثل ذلک، شوہر نہیں ہے تو وارث۔ ٹھیک ہے، وارث۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وارث نہ ہو تو اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، بیت المال سے انہیں پیسے دیے جائیں گے۔ اسٹیٹ جو ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ہر ایسے آدمی کی ولی ہے اور متولی ہے جس کا کوئی دیکھنے والا اور کرنے والا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ یہ اہم باتیں تھیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں اس پہ بات کر لیں۔ اب جو بہت اہم نقطہ یہاں پر آ رہا ہے، بات ہوئی پچھلی آیت میں مطلقہ کے حوالے سے، اب بات ہو رہی ہے بیوہ کے حوالے سے، کہ یہ جو اس میں آدھی آیت ابھی رہ گئی ہے، وہ کون سی والی؟ یہ نا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کسی اور سے اگر کسی اور سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اس پہ بھی گفتگو آپ نے میرے خیال اس پہ کی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے نا. اب ہم ذرا سا کی بات کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ صاحب جو لوگ مر جاتے ہیں, پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں, ان کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ کیا کریں, وہ عدت میں رہیں, اس کے بعد جہاں چاہیں نکاح کر لیں. ذرا ارشاد فرمائیے. دیکھیے, اسلام سے پہلے جو خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو بسا اوقات 1 سال تک ان کو عدت گزارنی پڑتی تھی. اور بعض علاقوں میں جیسے بھارت کا آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں شوہر کے ساتھ عورت کو بھی ستی کر دیتے تھے, یعنی مار دیتے تھے. اسلام نے اس کے باقاعدہ اصول مرتب کیے اور عدت کے لیے قرآن پاک میں تینوں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خاتون شوہر کا انتقال ہو گیا, بچہ پیٹ میں ہے, بچہ تولد ہو گیا, عدت ختم. 1 دن میں ہو گیا, 5 دن میں ہو گیا, 5 مہینے میں ہو گیا, 6 مہینے ہو گیا, یعنی جس خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, بچہ ہونا اس کے عدت کا اختتام ہے. اور جو طلاق کی صورت ہے قرآن پاک میں وَعِدَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے. تیسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے بیوی چھوڑی ہے تو اس کے جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال مثلا چاند کی 29ویں شب میں ہو جاتا ہے تب تو 4 مہینے کیلنڈر کے حساب سے اور 10 دن اس کے مطابق کرے گی. لیکن اگر 29 تاریخ نہیں ہے بلکہ 1 سے 29 کے درمیان کسی بھی چاند کے مہینے میں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے گا, یعنی 4 مہینے کے 120 دن اور پھر 10 دن 130 دن, یہ اس کی عدت شمار کی جائے گی. یہاں ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور لوگ جانتے ہوں گے کہ بسا اوقات جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ صاحب عدت جب ختم ہوگی تو خاتون کو چند قدم باہر نکلنا چاہیے یا گھر سے باہر جانا چاہیے. شریعت میں یہ تمام کچھ نہیں ہے. یہ تو عدت کی جو بندش تھی وہ آج ختم ہو گئی. جس دن ختم ہو گئی خاتون کی مرضی ہے اس دن یا 2 دن بعد یا 10 دن بعد یا 20 دن بعد باہر جائے نہ جائے, کسی کے گھر میں جائے نہ جائے, گھر سے باہر نکلے نہ نکلے, یعنی اب وہ جو بندش تھی, پابندی تھی, وہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب انہوں نے وہ عدت کے دن گزار دیے, 4 مہینے 10 دن گزر گئے, اس کے بعد اگر وہ عرف کے مطابق کچھ کرنا چاہیں تو اس پہ کوئی بندش نہیں ہے, یعنی ان کے نکاح ثانی کے اوپر آپ بندش نہ لگائیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون طلاق یافتہ ہو یا بیوہ, اس کے نکاح ثانی کے لیے بڑی انہوں نے احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. یعنی اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بھتیجی ہے, ہماری بھانجی ہے, سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد جوانی میں بیوہ ہو گئی, 16 سال کی بچی نے آپ نے شادی کی, 20 سال میں اب اس کا نکاح ثانی نہیں کرتے, پوری زندگی گھر بیٹھی رہتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیں, دوسرا نکاح کرنے میں کوئی بندش مت ڈالو. تو اس قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عرف کے مطابق اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالی جائے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں زیادہ بہتر جاننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں اعمال کو جانتا ہے. تو ہم کنائے سے, اشارے سے, کسی طرح ہم جو رکاوٹیں اس کے اندر نکاح ثانی میں اپنی بچی یا بہن کے ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ پچھلی آیات میں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اللہ جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے ہر عمل کو. بلکہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں, دماغ میں آتے ہیں, ان سے بھی واقف ہے وہ. میں آپ اجازت دیں تو ایک بات اس میں اور عرض کر دوں کہ ہم چونکہ 1000 برس ہندو کے ساتھ رہے ہیں تو ہمارے کلچر پہ ہندو کلچر کا بہت زیادہ اثر ہے.
ہندو کلچر کی وجہ سے ہمارے ہاں نکاح ثانی مطلقہ کا یا بیوہ خاتون کا، بہن کا، بیٹی کا، وہ تقریباً یعنی کالعدم سا ہو گیا ہے. اس پہ ہمیں ضرور توجہ افسوسناک بات ہے. جو قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر ہمیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. بہت اہم بات، اور جسے ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے دین کے ہم سے مطالبات کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم یہ ہندو تہذیب کا یعنی اتنا شکار ہو گئے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں یا متعلقات، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے. کتنا بڑا یہ ظلم ہے. مفتی صاحب، میں ذرا آپ سے بات ایک تو یہ کرنا چاہ رہا تھا اور کروانا چاہ رہا تھا کہ جو عدت کے مسائل اور جو پابندیاں اور جو قیود ایک متعلقہ پر ہیں وہی ایک بیوہ پر بھی ہیں. ارشاد. جی بالکل، وہ ساری پابندیاں جس میں اس کے لیے بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنا، اسی طرح اس کا بناؤ سنگھار کرنا، ایسا بناؤ سے ایک تو ہے صاف ستھرا رہنا، وہ تو اس کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور نہ اس کو کوئی ایسی سوگ والی کیفیت بنانی چاہیے بہت زیادہ، جس طرح ہمارے یہاں بعض رسومات ہیں کہ کالے کپڑے پہنے گی اور کنگھی نہیں کرے گی اور نہائے گی دھوئے گی نہیں، اور وہ اسی طرح رہے گی سر جھاڑ منہ پھاڑ. یہ عدت کی شرائط نہیں ہے. ہاں البتہ زیب و زینت سے اس کو اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت اس کا یہ عدت کا ہے، یہ اس کا اپنے مکان میں، اپنے شوہر کے مکان میں سابقہ یا فوت شدہ کے مکان میں محبوس رہنے کا ہے، باہر نکلنے کا نہیں ہے. اس عرصے کے اندر اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صریح گفتگو، باقاعدہ واضح اور دو ٹوک پیغام دونوں جانب سے دینا یا اس کی جانب سے بھیجنا، یہ سب چیزیں منع ہیں عدت کے دوران. اس لیے اس کو بہت سادگی کے ساتھ اور اس کو انتہائی اپنے اوپر وہ ساری پابندیاں لاگو کرتے ہوئے عدت کے وقت کو گزارنا چاہیے. اور اس میں مطلقہ خاتون اور بیوہ خاتون دونوں کے لیے پابندیاں ایک ہی جیسی ہیں. اچھا، یہاں کچھ رعایتیں کیا ہمارا دین دے رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بیوہ ہے اور اس کو آفس جانا ہے، اسے نوکری کرنی ہے، اگر وہ نوکری نہ کرے تو اس کا گھر نہیں چلے، مالی طور پر وہ کوئی زیادہ اس کے اچھے حالات نہیں ہیں، تو کیا اس بیوہ کو دین اجازت دیتا ہے کہ وہ دوران عدت اپنے دفتر یا کاروباری مصروفیات کو اختیار کر لے؟ جی کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ بالکل، چاہے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اگر کوئی اس کا کرنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی اس کا خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، اس کے لیے اپنے کام کرنا خود بہت ضروری ہو اپنی گزر بسر کے لیے، تو وہ گھر سے دن کے دن نکل سکتی ہے، اور سورج ڈھلنے سے، غروب ہونے سے پہلے اس کا اپنے گھر واپس آنا ضروری ہے. یہ نکلنا اپنے کسی ضروری کام کاج جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہوتا ہو، اور یا اپنے علاج معالجے یا اپنے سودا سلف لانے کسی بھی سلسلے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، شدید ضرورت کی وجہ سے وہ نکل بھی گئی تو غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر کو لوٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا ایک بیوہ دوران عدت سفر، ایک لمبا سفر جیسے کراچی سے اسلام آباد بائی ایئر جانا ہے اسے لندن جانا ہے یا امریکہ جانا ہے، کیا وہ سفر کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مجبوری کی نوعیت کیا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ امریکہ کی رہنے والی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ پاکستان وہ آئی کسی چھوٹی مختصر ضرورت سے، اور اس کے شوہر کا یہاں انتقال ہو گیا اور اب اس کا ویزا ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد اس کے لیے پاکستان میں مزید رہنا ممکن نہیں اور اس کو واپس جانا ہے. تو ان ساری یہ ضرورت شدیدہ کی ساری صورتیں ہیں، اور شریعت مطہرہ بڑی لچک رکھتی ہے ان معاملات میں. تو ایسی خاتون کو جس کو کوئی ایسی نوعیت پیش آ جائے یا اس سے ملتی جلتی، تو اس کے لیے کسی بھی طویل سفر کی اجازت ہے. اچھا، یعنی لیکن یہ اضطرارن مجبوراً وہ سفر کر سکے. شدید مجبوری کے احکامات ہیں اس کے. دیکھیں اب اگر ایک خاتون کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو وہ اس ملک میں قیام نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو غیر قانونی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کو ظاہر بات ہے پھر تو اس کی عدت جو ہے باقی ماندہ وہ بھی پھر کسی جیل میں ہی گزرے گی اگر وہ پکڑی جاتی ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے اپنے وطن واپسی کا جو سفر ہے وہ بالکل جائز ہے، بے شک وہ حالت عدت میں ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشنل ایک بات ہو گئی، لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہ ہو، ایسے معاملات نہ ہوں، ایسی مجبوریاں نہ ہوں، تو بیوہ کے سفر کو پسند نہیں فرمایا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک وضاحت جی، میں عرض کر دوں۔ ارشاد۔ اسلام میں بغیر محرم کے عورت کو سفر کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک اسلام نے عورت کو بہت اہم درجہ دیا ہے۔ ٹھیک وہ کوئی للو پنجو نہیں ہے کہ وہ نوکرانی کی طرح نکل کے چلے جائے اور آ جائے۔ ٹھیک وہ ایک معزز خاتون ہے، وہ ہماری ماں ہے یا ہماری بہن ہے یا ہماری بیوی ہے یا ہماری بیٹی ہے۔ ٹھیک تو ہمیں ملازم کی طرح اس کے ساتھ ساتھ جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بیٹا ساتھ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، شوہر جا رہا ہے، جی نہیں، ابا جا شوہر رہا نہیں ہے، ہے، یہاں پر بیوہ شوہر ہو نہیں گئی، ہے، بھائی بیٹے ہے۔ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ ہاں، نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس میں ایک ضمناً ایک بات کر رہا ٹھیک۔ ہوں عام، میں بیوہ کی اور مطلقی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا۔ لیکن چونکہ سفر کی بات آئی تو میں نے چاہا کہ میں اس میں یہ ایک جملہ اضافہ کر دوں کہ اسلام نے خواتین کو ویسے بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹھیک یعنی میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، اگر شوہر نہیں ہے تو بھائی موجود ہے یا بیٹا موجود ہے یا باپ موجود ہے، وہ لے کر جائے گا، یعنی محرم کے ساتھ سفر کرے گی۔ وہ ایک معزز خاتون ہے، وہ ایک باعزت خاتون ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو وہ اتنی معزز ہے اللہ اکبر، کہ وہ اللہ اکبر۔ اگر وہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے تو مجھے بحیثیت ملازم کو اس کے ساتھ ساتھ جانا پڑے گا جہاں اس کو جانا ہے، ڈاکٹر کے ہاں یا اپنی اماں کے ہاں ملنے کے لیے یا عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور مجھے اس کے ساتھ آنا پڑے گا۔ احترام اور تکریم دین عورت کو دے رہا ہے، اس کی مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ مفتی صاحب ایک بات میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرما لیں، اس کے بعد میں کچھ بات کروں گا ٹو ڈوز کی کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک رویہ یہ بھی ہے کہ عدت کے جو مسائل ہیں یا جو عدت کی مدت ہے، بہت جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور سوالات بھی بہت سارے آئے ہیں کہ خواتین اس کی پابندی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عدت میں ایک جگہ بیٹھنے کی، 4 مہینے 10 دن گزارنے کی، میں بیوہ ہو گئی تو ٹھیک ہے ہو گئی، اب کوئی حدود قیود جس جانب آپ نے اشارہ کل بھی فرمایا تھا اور آج بھی، اس تعلق سے ان خواتین کے بارے میں ہمارا دین کیا فرماتا ہے کہ جو عدت کے مسائل کو نہیں مانتی؟ جی، یہ شریعت کے لازمی احکامات ہیں اور اس کو تسلیم کیے بغیر کسی مسلمان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اختیاری یا آپشنل چیزیں نہیں ہیں کہ بندہ اس کو مان لے یا نہ مانے۔ اگر اس نے دین مانا ہے، اسلام کو مانا ہے، شریعت کو مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے تمام احکامات ماننے ضروری ہوں گے۔ وہ کام نہیں کرنا ہوگا جو پچھلی امتوں کے بارے میں آیا کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ وہ اسی اپنی کتابوں کے کچھ حصے کو تو تسلیم کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، کچھ حصوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی چیز کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عدت بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے واجب کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کردہ ایک چیز ہے جو دی گئی ہے کہ نکاح کے خاتمے کے بعد خواہ وہ طلاق کے ذریعے ختم ہو رہا ہو یا وفات کے ذریعے ختم ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں خواتین پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اتنی مدت گزاریں گی اور اس طریقے کے ساتھ گزاریں گی جس طرح بہت سے احکامات کی پابندیاں، حج کی اپنی پابندی ہے، عمرے کی اپنی پابندی ہے، نماز کی اپنی پابندیاں ہیں، عبادت ہے نماز، اس کی پابندیاں ہیں کہ اس میں بات نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، غافل نہیں ہونا، عمل کثیر نہیں کرنا۔ ایسے عدت کی کچھ پابندیاں ہیں، اس کو جبر نہ سمجھا جائے بلکہ یہ اسلام کے احکامات کی شرائط ہوا کرتی ہیں، باقی چیزوں پر بھی ہیں، مردوں پر بھی ہے بہت ساری چیزوں میں، عبادات میں۔ تو اس سے یہ خواتین کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے، اور ان کو عدت کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے، جس پر عدت آ جائے وہ ضرور پوچھے علماء سے کہ اب اس عدت کے نتیجے میں مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، کیا کیا پابندیاں عائد ہو گئیں، مجھے یہ مدت چاہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہو یا 3 حیض کی ہو، کب اس کو شمار کیسے کرنا ہے، اس کو گننا کیسے ہے اور اس کو گزارنا کیسے ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن پاک کی آیات اس کے بارے میں دیکھیں کتنی واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ قرآن پاک نے وفات کی عدت کو بھی اور طلاق کی عدت کو بھی، عدت طلاق کو اور عدت وفات کو الگ الگ کر کے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
اب اس کو مانے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی تفصیلات البتہ جس طرح قرآن پاک کا مزاج ہے کہ وہ احکامات کو اجمالاً بیان کر دیتا ہے، ہاں اور نہ میں بیان کر دیتا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات کے لیے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ نے کر کے بھی اور کہہ کر بھی اور برت کے بھی اور بتا کر بھی اس کی ساری تفصیلات طے کر دی ہیں. کوئی گوشہ اس کا ایسا نہیں چھوڑا جس کا کوئی حصہ ہم سے پوشیدہ ہو. تو اس پر عمل کرنا ہر مسلمان خاتون کے لیے اور مرد کے لیے ضروری ہے. ان احکامات پر ضروری ہے. یہی سوال دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عدت کا بیان کیا ہے وہاں فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے. اب قرآن وضاحت کے ساتھ اس کو اپنا حکم بیان کر رہا ہے. اب اگر اس کے حکم پر کوئی میری بہن عمل نہیں کرتی ہے تو خود سوچے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے امر اللہ انزلہ الیکم، اللہ تعالیٰ میرا حکم ہے میں نے تم پہ نازل کیا ہے. تو اگر میں اس کے حکم کو نہیں مانتا ہوں اور صریح حکم کو نہیں مانتا ہوں تو پھر میں اپنے انجام کے بارے میں خود سوچوں. جی بالکل. طویل گفتگو جیسے نکاح و طلاق کے بارے میں احکام ہے، اسی طرح عدت کے بارے میں بھی احکام ہے. تو اگر خدا نخواستہ میں نکاح و طلاق کے بارے میں احکام نہیں مانتا ہوں، اسی طرح ہے کہ میں عدت کے معاملے میں بھی احکام نہ مانوں. جی ہاں. اسی ذیل میں جو مختلف آیات آ رہی ہیں، تھانوی صاحب میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک آیت کا ٹکڑا کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ بیان کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کو مذاق نہ سمجھو، ان کو مذاق نہ سمجھو. یہ میں مرضی لیکن میں آپ کے میری مرضی ہوگی میں عزت کروں گی، میری عزت. اور میں آپ کو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آیات قرآنی تو اپنی جگہ واضح احکام ہیں جی، لیکن اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جیسے احکام الہی پر. چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ میرا رسول جو حکم تمہیں دے دیں اسے تمہیں کرنا ہے اور جس سے منع کر دے اسے تمہیں رکنا ہے. تو اللہ کے اس حکم کے بعد اگر کوئی ایسا حکم ہمیں ملتا ہے جو قرآن پاک میں مثلا واضح نہیں ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا فعل سے احادیث میں ملتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہے جیسے قرآن پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کرو وہ کرنا ہے، منع کر دیا رک جاؤ رک جانا ہے. اور صرف یہی نہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جی کہ یہ جو قرآن ہے یہ میں نے نازل کیا ہے اور تم قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے تو آگے بڑھتے ہو. یہ جو حکمت ہے یہ بھی میں نے نازل کی ہے. یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں اور جو اقوال ہیں جن کو تم حکمت سے تعبیر کرتے ہو جس کو ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ حکمت بھی اس کی نازل. پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ. تو اے اللہ تو نے قرآن بھی نازل کیا، کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، پھر تیرا حکم یہ ہے کہ دونوں پر ایمان لاؤ. تو معلوم ہے جیسا قرآن پہ ایمان ہے اگر ویسے ہی حدیث پہ ایمان نہیں لاؤ گے، جیسا قابل عمل حکم قرآن کا مانتے ہو حدیث کا نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو فتنہ انکار حدیث ہے. جی یہ فتنہ انکار حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو ہٹا کر کس طرح دین پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. اجازت دیں تو میں یہ بات عرض کروں کہ یہ قرآن یہ بھی تو رسول اللہ نے دیا نا. جی کوئی اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے ابا کے گھر پہ تھوڑی دے کے گیا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا اور اس کو لکھوایا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں ہم اس پہ ایمان لے آئے. سبحان اللہ. یہ بھی تو فرمودہ رسول ہے. مفتی صاحب یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت آج ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے، ٹو ڈوز والی بات میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گفتگو ختم فرمائیں. آج کا پروگرام وہاں ختم ہوگا لیکن صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا درمیان میں رہ گئی. جیسے کہ آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں رک جاؤ. اگلی بات آپ نے فرمایا کہ تم یہ بنو بن کے دکھاؤ اور یہ نہ بنو وہ نہیں بننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے وہاں موجود ہونا ہے، جہاں مجھے نہیں دیکھنا چاہتے مجھے وہاں سے غیر حاضر ہونا ہے. یہ دین کا تقاضا ہے. آج کی آیت کا خلاصہ اور ٹو ڈوز ارشاد.
ان ساری آیات جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں اور پچھلے کئی درسوں سے چل رہی ہیں، یہ مسلمانوں کو اس کا اگر خلاصہ کہا جائے کہ اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ خود قرآن کے الفاظ میں ذالکم ازکا لکم و اطہر، کہ یہ اگر تم ایک پاکیزہ، طیب اور بہت خوبصورت معاشرہ چاہتے ہو جس میں انسانوں کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہے معاشرت کی خاندان، اور خاندان کے ادارے کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہو اور باہم رویوں کو مہذب دیکھنا چاہتے ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والا مزاج بنانا چاہتے ہو اور ایک دوسرے کے فرائض سے واقفیت والا مزاج بنانا چاہتے ہو، تو ان آیات کو اسی روح اور سپرٹ کے ساتھ اپنے معاشرے میں نافذ کرو اور ان پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کرو۔ اور آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ مغرب کے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ترقی کی بام عروج پر پہنچنے کے باوجود خاندان کا ادارہ جو ان سے بکھرا ہے، یہ جو گھر کا انسٹیٹیوشن ان سے بکھرا ہے، اس نے زندگیوں میں کتنے مسائل اور پریشانیاں پیدا کی ہیں اگلی نسلوں کے لیے۔ وہ یہ جو طلاق اور نکاح اور اس طرف وہ دوبارہ غور کرنے پر آ گئے ہیں، مائل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنا فیملی بالکل ان کے منصف مزاج لوگ، انصاف پسند لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اس وقت صرف امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، الفاظ میں بھی، احکامات میں بھی اور عمل میں بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کے بیشتر جہاں جہاں ملکوں میں مسلمان بستے ہیں، الحمدللہ گھر کا ادارہ جو ہے وہ ان کا محفوظ ہے۔ نظام طلاق اور نکاح یہ ابھی تک امت مسلمہ میں پورے طور پر زندہ ہے۔ نکاح کے بغیر بہت اہم بات، نکاح کے بغیر گھر بنانے کا تصور نہیں۔ جی بالکل، نکاح کے بغیر گھر نہیں بن سکتا۔ تھانوی صاحب، کل کے ونر کون ہیں؟ کیونکہ وقت یہاں ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ یہ محمد فرید الدین کراچی، محمد فرید الدین صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں کل کے سوال کے درست جواب بتانے کے سلسلے میں تحفہ کتابوں کا بھیجا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ کن صحابی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر رکھ دیا ہے؟ درست جواب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زمزم کے چشمے کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ 3 آپشنز، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ انیق احمد کو اجازت، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔